ने जो क्यादत संभाल ली है ना, इन्होंने उत्थे लैके जाके मारे दी जिस तरह पानी भी नहीं मिलेगा जरा। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ। Very surprising that a political party chooses demonstrate to protest a date when some foreign dignitaries are visiting Pakistan. मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। वो आए, वो मुझसे बगलगीर हुए और बोसा भी दिया। बोस से तो खान साहब नहीं देते। इमरान खान ने अपने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। वफाक के खिलाफ एक पख्तून कार्ड आप निकाल के ले आए हैं। खान को निकलवाएंगे, आएगा अपने कौम के बीच आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कल बानी पीटीआई खान साहब के साथ पुराने साथियों की मुलाकात हुई। बकौल फवाद चौधरी साहब, खान साहब ने पार्टी के लिए उनकी खिदमात को सराहा और बकौल शेख रशीद अहमद साहब के खान साहब ने उन्हें गला लगाया और बोसा भी दिया। खान साहब ने अब 14 दिसंबर की एक डेडलाइन दी है, 2 मुतालबात सामने रखे हैं। अगर ये मुतालबात तस्लीम ना हुए तो फिर सिविल नाफरमानी की बात भी कर गए और नई तहरीक की भी बात कर गए। एक 5 रुकनी कमेटी भी बना दी है। 26 नवंबर वाली रात के वाक़यात के तनाजुर में बुशरा बेगम साहिबा के हवाले से, उनकी मौजूदगी के हवाले से तनाज़ा मौजूद था। आज वो 4 सद्दा गईं। उन्होंने भी कहा कि मैं भागने वाली नहीं हूँ, मैं रात को 12:30 बजे डी चौक में थी। पहले जो इत्तलात आईं, कुछ विजुअल्स भी आए थे कि वो तो उनकी मौजूदगी मोनाल के करीब थी, यानी पहाड़ों पर थी। एक सवाल और भी आज पूछा गया कि वो 4 सद्दा किस कैपेसिटी में गईं जबकि पार्टी की क़यादत मौजूद है। इन तमाम अमूर पर हम बात करेंगे और हमारे रूबरू होंगे फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और इनके बाद हमारे रूबरू होंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा साहब। पहला क्वेश्चन तो मेरा ऑब्वियसली कल की मुलाकात के हवाले से है कि आपकी पार्टी बानी पीटीआई खान साहब से मुलाकात हो गई। कल भी मैं आपकी बात सुन रहा था। आज कुछ खबरें चलती रहीं कि आप पीटीआई में, तो आप खुद भी कहते हैं मैं मौजूद हूँ। आज खबरें चलती रहीं कि आपको पार्टी में ओहदा भी दिया जा रहा है। तो खासी तवील बातचीत थी, पार्टी के हवाले से क्या बातचीत हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि लंबे दिनों महीनों बाद मुलाकात हुई थी और अगरचे मेरी 9 मई के बाद तो खैर चूँकि हुई थी इसमें इलेक्शन कमीशन के केस में, लेकिन खान साहब से अब भी इलेक्शनों के बाद पहली बार मुलाकात हुई। पहली बात तो यह है कि मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि वो अपने आई थिंक कि वो अपनी कोई 18-19 की फ़िटनेस में है, इलेक्शनों से पहले की फ़िटनेस में है, 2018 के इलेक्शनों से पहले की। और क्योंकि मेरा ख्याल है उन्हें एक्सरसाइज का टाइम मिल रहा है और वहाँ पे वो ज़ाहिर अपने अलावा कुछ करने को है भी नहीं, तो बड़े फिट हैं, मेंटली बड़े उस तरह ही हैं जैसे वो पहले। नहीं तो फिर ये जो कहा जाता है ज़मान पाक या बनीगाला में बैठे, ये जो कहा जाता है जी उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, उनको खाना सही नहीं मिल रहा, फिर वो सारी बातें गलत हैं। नहीं, टॉर्चर तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि मुझे पिछले महीने भी इन्होंने सेल में बंद कर दिया और 5 दिन जो है लाइट भी बंद रही, अखबारें टीवी उन्हें नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ज़हनी टॉर्चर तो बहुत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ही हैज़ इवॉल्व्ड हिमसेल्फ। मैंने तो खान साहब को ना, आपको तो पता ही है राजा साहब कि 2015-16 के बाद हमने तो दिन रात उनके साथ गुजारा है, तो उनको इवॉल्व होते देखा है। तो उनकी ये जो एक रिलीजियस साइड के ऊपर जो उनकी एक अकीदा है ना, अकीदा बहुत बड़ी पावर होता है, बिलीफ ओवरराइड्स ऑल अदर आइडियाज़। सो ये तो मैंने देखा है। तो आई थिंक वो बड़े तवक्कुल वाले आदमी हैं, बड़े वो अल्लाह पे उनका जो यकीन है और फिर मौजज़े पे जो यकीन है, ये बड़ी उनकी एक ताकत है। और मेरा ये ख्याल है कि इसी आइडियाज़ ने ही उनको जो है वो इतना मजबूत रखा हुआ है ज़हनी तौर। तो पार्टी के हवाले से मैंने सवाल किया आपसे, पार्टी के बारे में क्या कहते हैं? पार्टी के बारे में उन्होंने उमर अयूब को कहा, ज़्यादा उमर को उन्होंने कहा कि आप ये जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है ये आप अपने हाथ में लें। अच्छा। और आप फैसले किया करें। अच्छा। हाँ जी। उसके साथ जो उन्होंने वो फिर बना 13 तारीख को जो इज्तिमा रखा है पेशावर में जो शहदा हुए हैं उनके लिए, और फिर एक 5 रुकनी कमेटी बना दी। जी। अच्छा, मैं शुरू से ही समझता हूँ कि देखिए
25, 30, 40 لوگوں میں فیصلے نہیں ہو سکتے. آپ کو 3 ممبر یا 5 ممبر ایک بنانی پڑتی ہے جس میں فیصلے ہو سکیں. اب یہ میرا یہ خیال ہے یہ اچھی کمیٹی ہے. اس میں 3 تو پولیٹیکل لوگ ہیں بڑے, یعنی آپ کے جو اسد کیسر صاحب ہیں, عمر ایوب ہیں, علی امین گنڈاپور ہیں, صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, پارشلی پولیٹیکل وہ بھی ہیں, اور سلمان تو چلیں ابھی گزارا کر لے گا. تو یہ 5 لوگ ہیں چلیں کم از کم ایک ڈیسیجن میکنگ میں اسسٹنس اور یہ وہ آ جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ جو ڈیسیجن ہے میرا خیال ہے ان کا یہ ہے کہ جو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو اپروچ کیا جائے, ان کو وہاں بلایا جائے اور ایک گرینڈ اپوزیشن کی طرف بڑھا جائے. یہ وہ چیز تھی جو باقی پولیٹیکل پارٹیز, ایک تو بنا ہوا ہے نا تحریک تحفظ آئین پاکستان والا الائنس, ان سے باہر کی پارٹیز کو بلایا جائے. 3 اور پارٹیز ہیں نا, JUI ہے, جماعت اسلامی ہے, اور GDA ہے جو کہ ابھی تک اس الائنس کا حصہ نہیں ہے, جو GDA ہے. ہاں GDA. تو ان تینوں کو بھی اپروچ جو ہے وہ کریں گے. اور یہ پارٹی, یہ خان صاحب کا حکم ہے, یہ خان صاحب نے ان کو کہہ دیا. اب یہ اسد کیسر صاحب ہیں, عمر ایوب ہیں, علی امین ہیں, یہ لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ آگے بڑھا لیں گے بات. آپ کو پارٹی میں کیا عہدہ مل رہا ہے, اصل بات بتائیں جی ہمیں. میری سچی بات یہ اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے کہ پارٹی میں عہدوں وغیرہ کی. بہرحال ہمارا رول آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں پہلے بھی رہا ہے, اور اب بھی انشاءاللہ جو رول ہوگا وہ رہے گا امپورٹنٹ. نہیں لیکن میں دیکھیں نا خان صاحب آپ کی خدمات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, تو آپ کی میں پھر کہوں گا آپ کی ضرورت تو ہے نا پارٹی کو. جو باتیں آپ کرتے ہیں, ابھی آپ نے اچھا کمپلیمنٹ کیا کہ کمیٹی بنی ہے, یہ والی چیزیں تو مسنگ تھی نا پارٹی میں. یہ چیزیں مسنگ تھی, ابھی دیکھ لیتے ہیں نا, ابھی اتنی جلدی کیا ہے, دیکھ لیتے ہیں آگے کیا ہوگا. اچھا, اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی ہے کہ بہت سارے یوٹیوبر, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو PTI کے یا ان کے ہمدرد ہیں, وہ آپ کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے, تو اب وہ سلسلہ بند ہو جائے گا, ٹرولنگ نہیں ہوگی. 2-3 طرح کے ہیں نا. ایک تو پرابلم جو ہے مین, دیکھیں ہم لوگ جو پاکستان میں ہیں نا, ہم پاکستان میں خیر نہ بھی ہوں تو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ایز این انسٹیٹیوشن فوج کے خلاف نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیے میں پرائمریلی آئی ایم اے نیشنلسٹ. سرٹنلی آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ویوز ہیں, مجھے تو یہی چیز جو ہے وہ بڑا سخت افسوس ہوتا ہے کہ جو مودی صاحب ہیں ان کو تو ٹرمپ پہلے دن اٹھ کے فون کرے اور پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو. اور اگر آپ پرانے 50s اور 60s میں اپنی حیثیت دیکھیں اور آپ دیکھیں, PTI کو اسٹرائیو کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایسی مہم میں کا حصہ نہ بنے جس سے ہمارا ادارے کمزور ہوں. تو یہ بات آپ کی کل بانی PTI خان صاحب سے ہوئی, آپ نے یہ بات کی ان سے؟ کل یہ ذکر نہیں ہوا, کل یہ بات نہیں ہوئی ہے. لیکن دیکھیے پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے براجہ صاحب کہ تلخ اتنی تلخیاں بنا دی گئی ہیں کہ اس میں بات کرنا ہی مشکل ہے. آپ دیکھیں اگر آپ عمران خان کو 5 دن اس طرح رکھیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا, انہیں 50 60 گھنٹے اندھیرے کمروں میں رکھ دیا جائے گا, تو مجھے آپ بتائیے کہ اس میں کیا تلخیاں. نہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی کہ وہ ان کا PTI سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اب حیدر مہدی کا, عدنان, یہ جو ہے عادل راجہ ٹائپ لوگ جو ہیں, ان لوگوں, یا یہ جو کچھ جرنلسٹ جو پاکستان سے بھاگ گئے ہیں, باہر چلے گئے, یہ اپنے دی نیوز وغیرہ میں جو تھے, ان کا دیکھیں ان کا تو PTI سے تو کوئی تعلق نہیں, وہ تو کرٹک ہیں ہمارے. اب وہ فوج پہ کرٹیسزم کرتے ہیں, ہمارے لوگ جو ہیں اس کو ری ٹویٹ کری جا رہے ہیں, اور وہ اس کنفیوژن, اور ایک لوگ نا جینونلی بھی ہرٹ ہیں. تو وہ لیکن یہ فیلنگس میں پرابلم ہی ہوتی ہے. دیکھیں پھر اس میں سیپریٹسٹ مل جاتے ہیں ساتھ, پھر را کے لنکڈ لوگ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا. لیکن یہ سارے لوگ انہوں نے آپ کو ہیڈ آن کولیجن لیا ہوا تھا, آپ کی ٹرولنگ ہیڈ آن کولیجن رہے نہ رہے, دیکھیے یہ عارضی فیز ہوتی ہے. میں بالکل یہ جو ہم اپنے دیکھو سمپل بات ہے, دیکھیے فوج میں کی جو پولیٹیکل انٹرونشنز ہیں اس کی میں سخت ناقد ہوں, اور میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل رول ہے اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے بڑی بربادی ہو رہی ہے. لیکن جو فوج کا پروفیشنل رول ہے, وی آل ہیو ٹو گیو رسپیکٹ ٹو دیٹ. اور میں تو آپ کو پتا ہے میرا تو جو پنڈادن خان تحصیل ہے یا جیلم تحصیل ہے, ہمارا تو قبرستان نہیں ہے جہاں شہید نہیں ہے, گاؤں نہیں ہے جہاں غازی نہیں ہے, تو ہم کیسے ڈسریسپیکٹفل ہو سکتے ہیں اپنے لوگوں. چلیں ادھر رکیے گا, میں ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں آپ پہ. ایک عام تاثر ہے کہ PTI میں 2-3 گروپس ہیں, یعنی علیمہ خان صاحبہ. اچھا
ہر آدمی اس وقت ایک گروپ ہے. میں یہی بات آپ سے ریز کرتا ہوں, آپ کی رائے لیتا ہوں, لیکن ناظرین میں تو 2-3 کی بات کر رہا تھا, تو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف 2-3 گروپس یعنی بہت ہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ جو تحریک کی بات ہو رہی ہے کہ نئی تحریک کی بات ہو رہی ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا جو پھر ماضی میں ہوتا رہا ہے, اس کا اس ڈویژن کی وجہ سے کیا اس پر امپیکٹ پڑا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور فواد چودھری صاحب ہمارے روبرو ہیں اس وقت. میں تو 3 گروپس کی بات کر رہا تھا, آپ نے ہر آدمی انجمن ہے اس وقت, ہر آدمی اپنے اندر انجمن ہے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں. سو ایک گروپ نہیں ہے, درجنوں گروپ ہے. اس کی وجہ دیکھیں, وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو پی ٹی آئی تھی نا اصل, اس کو تو ٹھڈے مکے مار کے ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے انہوں نے ہماری تو پالیٹکس ختم کی. دیکھیے جو پی ٹی آئی تھی وہ تو تھا نا, اسد عمر تھا, پرویز خٹک تھے, شاہ محمود قریشی ہیں, میں ہوں, یہ عمران اسماعیل ہیں, علی زیدی ہیں, اور جو سارے ہمارے دوست بلوچستان سے, کے پی سے, اور بہت لوگ جو میڈیا پہ نہیں آتے تھے. فار ایگزامپل جو لوگ کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے بیک بون, وہ لوگ تو اب ہیں نہیں. سو اب یہ جو نئے لوگ بھی آئے ہیں جو بھی ایک دوسرے کو ابھی حماد اظہر ہیں, اسلم اقبال صاحب ہیں, یہ لوگ ہیں, مراد سعید ہیں, اب یہ لوگ یا جیلوں میں ہیں یا روپوش ہیں یا ان کو ٹھڈے مکے مار کے. نہیں, یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کی کہ صرف 2-3 گروپس نہیں ہیں, ہر بندہ ہی ایک گروپ ہے جو ابھی پی ٹی آئی ایک انجمن ہے, بلکہ یعنی نیچے فشرز ہیں ہر بندے کے. یہ ڈویژن ہے. اور یہ جو ایک تاثر ہے کہ علیمہ خان صاحبہ علیحدہ ہیں, بشرا بیگم صاحبہ, علی امین گنڈا پور علیحدہ ہیں, پھر بیرسٹر گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ صاحب علیحدہ ہیں. اس سے امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے پارٹی پہ؟ کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا, کیونکہ پارٹی کا امپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ایشو یہ ہے کہ عمران خان ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہمیشہ کرتی ہے, اور جو غلطی انہوں نے کی پھر کہ وہ پارٹی ختم کر دی ہے. عمران خان ایکچولی اب یہ جو عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ نے ایکشنز لیے, ان سے پی ٹی آئی کی حد تک پاکستان پریزیڈنشل فارم میں کنورٹ ہو گیا. ناؤ پیپل ڈونٹ ووٹ, پی ٹی آئی کو کہیں ووٹ نہیں پڑتا, کینڈیڈیٹ کو کہیں ووٹ نہیں پڑتا, عمران خان کو ووٹ پڑ رہا ہے. سو آج عمران خان جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا 2021 کے پولز اٹھا لیں اور 24 کے پولز اٹھا لیں, تو اس پہ تو آپ کا اور میرا کنسنسس ہوگا. اسی کانٹیکس میں جو ڈویژن والا تھا, مثلا آج بشرا بیگم صاحبہ 4 سدہ گئیں. آپ دیکھیں نا 4 سدہ سراؤنڈنگ دیکھ لیں, اسد قیصر صاحب وہیں سے, شاہرام تاراکائی صاحب وہاں سے, عاطف خان وہاں سے, ایون جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر خان, ساتھ والا ضلع بنیر وہاں سے. تو جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ کہاں تھی جو بشرا بیگم صاحبہ کو جانا پڑا؟ وہ کس کیپیسٹی میں گئیں وہاں پر؟ لیکن لوگ تو بشرا بی بی کے ساتھ نکلے تھے نا, جو بی بی نے جب لیڈ کیا تھا. عمران خان کی فی الحال رہائی معاملہ ہے, باقی پالیٹکس معاملہ نہیں ہے. رہائی میں تو بشرا بی بی ہی لیڈ کریں گی اور فیملی ہی لیڈ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ساتھ جڑتے ہیں. نصرت بھٹو کے ساتھ نے جب کیا تھا, یا کلثوم نواز بی بی نے کیا تھا, یا پارٹیشن سے پہلے نہرو فیملی جو تھی ان کو تو یہی تانا دیا گیا کہ موروثی سیاست چلا رہے ہیں یہ. تو اب آپ بتائیں نا کہ موروثی اگر فیملی نہیں نکلے گی باہر نکالنے کے لیے تو کون نکلے گا؟ یہ 100 پارلیمنٹرین ادھر ہیں, لیکن پنجاب اسمبلی میں 109-10 بیٹھے ہیں, سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, 2 سال کوپی میں حکومت ہے ان کی. لیکن ایسا نکلتے نہیں نا لوگ. آپ دیکھیں الٹیمیٹلی جب آپ جیلوں میں ہوتے ہیں تو لوگ تو فون اٹھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں. سو فیملی ہی کو لیڈ کرنا پڑتا ہے. سو میں یہ تو خیر میرا تو اپنا تجربہ ہے, تو اس لیے میرے خیال میں جو وہ لیڈ اس وقت کر رہی ہیں بشرا بی بی, وہ بالکل صحیح کر رہی ہیں. اور ایک دفعہ عمران خان البتہ جب آ جائیں گے پھر دیکھیں لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں نا, باقی تو سب لوگ انہی کی ریفلیکشن ہے بس. اچھا, ایک اور چیز بھی آئی کہ اب یہ جو 5 رکنی کمیٹی بنی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 13 کو وہ جلسہ ہوگا اور 14 سے سول نافرمانی کی تحریک ہوگی. یہ جو چیز آپ یا جس آئیڈیا کو آپ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ تناؤ کم ہو, کشیدگی کم ہو, سیاسی ٹیمپریچر آپ بار بار کہتے ہیں نیچے لایا جائے, اور سین بات ہے, میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں, پھر یہ 14 کو ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا. تو اس سے پہلے چاہیے نا حکومت کو, اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اقدامات کریں
کہ ٹمپریچر نیچے آئے. دیکھیں یہ جو اقدامات ہیں یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنے, یہ تو حکومت نے کرنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر وقت جو ہے وہ آگ بڑھاتے رہیں گے, تلخیاں بڑھاتے رہیں گے تو تلخیاں بڑھتی رہیں گی. اب 5 رکنی کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے, وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب مجھے بتائیے کہ حکومت ابھی تک 24 گھنٹے گزر گئے ہیں, اگلے 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں حکومت کو چاہیے کہ کمیٹی فارم کرے. تو خان صاحب اب حکومت سے بات کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جو حکومت میں ہے, مثلا محسن نقوی اب حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ہمیں تو نہیں پتہ, اگر آپ فرق ڈھونڈ لیں تو ہمیں بتا دیں. نہیں, گورنمنٹ اگر دیکھیں نا سیاسی لوگوں سے تو خان صاحب بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے, پہلے بھی تو کر ہی رہے تھے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بات چیت ان سے کرنا یا نہ کرنا, مسئلہ یہ ہے کہ ایفیکیسی کس کی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے اسمبلی کے اندر اعلان کیا کہ ہم بات چیت کریں گے, اگلے دن بشرا بی بی اریسٹ ہو گئے. تو مجھے بتائیں اگر پرائم منسٹر کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا اور ان کا سینٹیمنٹ ہی بیچاروں کا جو ہے وہ بیچارہ ایسا ہے کہ وہ تو پرائم منسٹر تو سائڈ پہ بیٹھا دہی کھا رہا ہے, تو مجھے آپ بتائیں اسے پھر کیا بات. اب اسی ٹویٹ میں جو خان صاحب کا تھا, خان صاحب نے کہا اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کرے گی, بات چیت کرے گی. یہ تو نہیں کہا کہ سیاستدانوں سے جو بار بار ایک, تو وہ تو اسٹیک ہولڈر تو حکومت نے طے کرنے ہیں نا کہ کون ہے. حکومت طے کر لے, وہ سب کہتے ہیں کہ جی یہ کمیٹی ہے, یہ پوری بااختیار ہے یہ ان دونوں معاملات کے اوپر. اور میں تو اگر محسن نقوی صاحب کو ایڈوائز کر رہا ہوں تو میں تو ان کو کہوں گا وہ ضرور کمیشن بنا دیں, کیونکہ ابھی تو سارے موسم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ موسم بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا. تو کل جو آپ مصیبت میں پھنسیں گے تو ابھی آپ کمیشن بنا دیں اینڈ لیٹ سیٹسفائی ایوری ون کہ یہ معاملہ کیا ہوا. کل آپ کی طویل ملاقات میں خان صاحب نے آپ کے ساتھ یہ بات کی کہ ہاں اس حکومت کے نمائندوں کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات چیت کرے پارٹیز کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی, اور 2 نکات انہوں نے دے دیے ہیں, ایجنڈا دے دیا نا. عمران خان نے تو ایجنڈا دے دیا ہے نا, اب اس پہ بات اسٹیبلشمنٹ میں کرے حکومت کریے تو ان کا مسئلہ ہے. ایک اور چیز جو دھمکی بھی دی گئی تھی کہ جی باہر والے پاکستانی ریمیٹنسز نہ بھیجیں. اب ٹیکنیکلی دیکھیں نا, جو سعودی عرب اور یو اے ای سے تقریباً 80% ریمیٹنسز وہاں آتے ہیں, وہ تو اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں, گھر والوں کو بھیجتے ہیں, وہ کون سا حکومت کے خزانے میں بھیجتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, یہ تو سول ڈس اوبیڈینس جو ہے نا اس کے تو کئی پرت ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب گاندھی جی نے 1920 میں چلائی تھی یہ سول ڈس اوبیڈینس, انہوں نے تو جو حکومت تھی اس کو اپنے پاؤں پہ کر دیا تھا, وہ اپنے گھٹنوں پہ آ گئی تھی برٹش گورنمنٹ. سو اس کو جو ہے اگر آپ چلانا چاہیں تو اس کے کئی پرت ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ آگے بڑھتے جائے گا. بٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تلخیاں کم کرنی چاہیے اور حکومت کو بہرحال اس پہ انیشیٹو حکومت نے لینا ہے. اپوزیشن, آپ نے اپوزیشن کو تو دیوار سے لگایا ہوا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ خراب کیا ہے, ہزاروں لوگ اریسٹ ہیں اور لاکھوں چھاپے مارے ہیں آپ نے. اگر 2 سال میں آپ اٹھا کے دیکھیں کوئی پاکستان کا گھر بچا نہیں ہے کہ جو افیکٹ نہیں ہوا اس پالیسی سے. مائی لاسٹ کوسچن سر, یہ شیخ رشید صاحب نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں, آپ کے ساتھ کابینہ میں تھے, خان صاحب کے دوست ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب نے کہا کہ جیسے پہلے ہمارا تعلق تھا ویسے ہی رہے گا. انہوں نے کہا کہ جی گلے لگایا اور بوسہ دیا, آپ نے کہا کہ نہیں ایسی تو بات نہیں ہے. وہ تو آپ خان صاحب کو جانتے ہیں, ان کا یہ کہاں سٹائل. لیکن بہرحال شیخ صاحب کے ساتھ بھی اچھا نہیں, یہ بوسہ والا آپ کو کیوں اعتراض ہوا؟ تو ایسے شیخ صاحب آپ نے کہہ دیا کہ نہیں بوسہ نہیں دیا گیا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا خان صاحب کو آپ جانتے ہی ہیں, وہ کہا اس طرح والے خانہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال خان صاحب نے اچھا, شیخ صاحب کو بھی, شیخ صاحب نے اپنی رائے بھی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے, اور انہوں نے بڑی توجہ سے بات سنی ہے. شیخ صاحب بھی قابل احترام پولیٹیشین ہے, 74 سال ان کی عمر ہے. مجھے بڑا افسوس ہے اس ایج میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو باقی لوگ بھی جیسے آپ مل آئے, شیخ صاحب مل آئے, باقیوں کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. اسد عمر صاحب ہوں, علی زیدی صاحب ہوں, عمران اسماعیل صاحب ہوں, فیصل واڈا صاحب ہوں. عمران خان نے بڑی واضح پالیسی دے دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں کیس ٹو کیس فیصلہ خود کروں گا کس کا کیا ہے, اور جن لوگوں نے پارٹی کو نقصان نہیں پہنچایا, جنہوں نے مجبوریوں میں گئے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ علیحدہ ہے,
اور جو ووکل رہے ہیں یا جس طرح سے جنہوں نے پریکٹیکلی نقصان پہنچایا ان کا معاملہ ہے. آپ کا فیصلہ بھی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خود کروں گا, آپ کا فیصلہ کر دیا کہ یو آر ویلکم بیک ٹو دا پارٹی. آپ نے نہیں چھوڑی تھی, لیکن میں نے نہ کوئی بات کی ہے نہ کچھ ہے. بس ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں, وہ پارٹی ہو نہ ہو, ہم چاہتے ہیں بس وہ جیتیں ایک دفعہ, پھر دیکھ لیں گے بعد میں. بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے, یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اب ہمارے روبرو میں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. کل بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ ان کے پرانے دوست ملے, فواد چودھری صاحب ملے, شیخ رشید احمد ملے. آپ بھی 26 نومبر کے بعد کچھ ناراض تھے, پھر آپ کو میسیج آیا خان صاحب کا کہ آپ ریزائن نہ کریں ایم این اے شپ سے, تو اب آپ کے وہ تحفظات دور ہو گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. میں ناراض قطع نہیں تھا, اب میں نے اس وقت بھی بتایا تھا دیٹ واز آن سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اور جو اسٹیٹ بروٹیلٹی تھی اس کے اگینسٹ میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا ٹو ریزائن. اور وہ خان صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا کہ آپ کو کنٹینیو کرنا ہے ان اینی کیس. اور میں کل, مجھے خان صاحب نے خصوصاً بلوایا بھی تھا اور میں جا رہا تھا وہاں پہ, لیکن میں چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں رہا کل سارا دن, شام 6-7 بجے تک میری کو پری ریسٹ بیلز تھیں وہاں پہ, اومنی بیل تھی, جس کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکا. لیکن اس سے پہلے ہی ہم انفارمیشن بھی مل گئی تھی کہ جو تھرسڈے کی میٹنگ ہے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ وہ نہیں کروائی جا رہی, سو آئی کوڈنٹ سی ہم. جی اچھا, کل کی بات کر رہے ہیں. کل یعنی ہیں تو سارے آپ کے فولڈ میں نا, ابھی بھی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جتنے ایم این ایز ہیں وہ سارے آپ کی پارٹی میں ہیں. تو کل یہ سرعام تکرار ہوتی رہی, علیمہ خان صاحبہ کی تکرار ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ, بیرسٹر گوہر خان صاحب کے ساتھ. تو جب باتیں اتنی کھل کے ہو جائیں تو کچھ باعث تشویش نہیں ہوتی پارٹی کے لیے, پارٹی سربراہ کے لیے؟ نہیں سر, میں ہوں یا جتنے ایم این ایز ہوں وہ خان صاحب کے فولڈر میں ہے, نمبر 1 جی. نمبر 2 یہ ہے کہ ایسا قطع نہیں ہوتا جی. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو تجسس زیادہ ہے, سسپینس زیادہ ہے, جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ان کو بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے. جب بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ اس کے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر مختلف جو نقطۂ نظر ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں. تو یہی بات کل وہاں پہ ہوئی. دیر واز نتھنگ سیریس ان اٹ. اب ایک آدمی کہے کہ شہادتیں 12 ہیں اور دوسرا کہے کہ شہادتوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن ابھی وہ کنفرم نہیں ہے, تو میرا نہیں خیال کہ دونوں کی بات میں کوئی فرق ہے. چھوٹی موٹی بات تو ظاہر ہے, آپ اختلاف رائے تو رکھتے ہیں, کوئی ڈمی تو آپ ہے نہیں, نہ ہی آپ کو کمپیوٹر ہیں کہ آپ کو اگر ایک کمانڈ دی گئی ہے تو آپ نے ایز اٹ از اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو فیکٹس بیان کیے جاتے ہیں. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ کچھ لوگ جو گراؤنڈ کے اوپر ہوں ان کے فیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں, جو آبزرور کے طور پہ موجود ہوں ان کے فیکٹس کچھ اور ان کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ مائنر چیزیں, آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ سیریس ان اٹ. جی بشرا بیگم صاحبہ آج چارسدہ گئیں, وہاں انہوں نے 26 کے بعد بات چیت بھی کی. انہوں نے کہا کہ میں تو 12:30 بجے یہاں ڈی چوک میں موجود تھی, جبکہ ان کی موجودگی تو مونال کے قریب تھی. تو یہ الٹا وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھاگنے والی نہیں ہوں. یہ بھی کوئی میٹر آف کنسرن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں, بشرا بی بی جو ہیں وہ وہاں پر موجود تو رہی ہیں, یہ تو بات آپ جانتے ہیں. اور ان کی گاڑی کے اوپر جس وقت ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے, تو اس کے بعد انہیں وہاں سے موو کرنا پڑا ہے. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں ٹائمنگ کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پینک ہو, آپ کے ارد گرد لاشیں ہوں, لوگ زخمی ہو رہے ہوں, شیلنگ ہو رہی ہو, ربڑ بلٹس ہوں, لائیو بلٹس فائر ہو رہی ہوں, تو آپ اس ٹائم گھڑی کے اوپر ٹائم تو سر نہیں نہ دیکھ سکتے. وہ 15-20 منٹ آگے پیچھے ہو جانے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بٹ شی واز دیئر آئی بلیو, اور وہ وہیں پر تھیں, تمام لوگوں نے دیکھا. اور جب ان کی گاڑی کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی تو پھر انہیں وہاں سے جانا پڑا. ظاہر ہے سی ایم انہیں لے کے گئے. پہلے کچھ ایسا تاثر بھی آیا تھا انہی کی طرف سے کہ جی مجھے وہاں سے زبردستی ہٹایا گیا. دیکھیں میرے پاس ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے, یہ باتیں باہر آئی ہیں, لیکن میرے پاس ایز اٹ از ان کے پاس کوئی ایسی سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کامنٹ کر سکوں کہ انہیں زبردستی وہاں سے لے جایا گیا ہے.
خان صاحب نے اب ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس میں آپ بھی موجود ہیں، عمر ایوب خان ہیں، اسد قیصر ہیں، علی امین خان گنڈا پور ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اسٹیک ہولڈر کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے مذاکرات کس سے ہوں گے پھر؟ دیکھیں، پاکستان میں میرے سے زیادہ آپ کو پتہ نہیں اسٹیک ہولڈر کون ہے۔ وہ پاکستان کا پاور کوریڈور میں بیٹھا ہوا، وہ پاکستان کی ظاہر ہے جو طاقت کا منبع اور مرکز ہیں پاکستان کے اندر وہی ہیں، ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور بالکل کمیٹی بنائی گئی، اس کے اندر عمر ایوب صاحب تو کل ہی گرفتار ہو گئے اور آج رہا ہو گئے۔ جی آج رہا ہوئے، لیکن پروف تو یہ ہوا نا جی کہ ساری رات انہیں شام سے لے کے آج تک تقریباً 12 گھنٹے سے زیادہ انہیں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتے ہوئے۔ تو آپ ذرا خود اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے اوپر جو ایک اسٹیٹ بروٹیلٹی ہے اس کی نوعیت اور اس کی شدت کتنی زیادہ ہوگی۔ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے عمر ایوب صاحب سے بات ہوئی ہے، اچھا، انشاءاللہ وہ رات تک ہمیں آگاہ کریں گے، کمیٹی کی پھر میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر ہم آگے کا لاہ عمل طے کریں گے۔ جی یعنی پہلے آپ 5 لوگ آپس میں ڈسکشن کریں گے، پھر لاہ عمل طے ہوگا، تو کیا مذاکرات پھر اگر وہ جہاں جس جگہ کا آپ نے اشارہ کیا وہاں سے تو یہ ہے میسیج کہ جی سیاسی جماعتوں سے بات کرتی ہیں، آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے، آپ کی حکومت سے بات چیت ہونی چاہیے، تو حکومت کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند ہیں یا حکومت کے ساتھ آپ کی اس کمیٹی کے دروازے کھلے ہوں گے؟ اچھا دیکھیں، میں وہ جو بھی آپ نے پہلی بات کی جی کہ ہم بیٹھیں گے آپس میں، بالکل ظاہر ہے چونکہ جو پرسنل ملاقات ہے ہم کمیٹی میں سے اور کسی بندے کی گزشتہ روز نہیں ہو سکی، ہم تمام لوگ عدالتوں میں موجود تھے اپنی ضمانتوں کے حوالہ سے، تو عمر ایوب صاحب کو خان صاحب نے کچھ ڈائریکشنز دی ہیں جو ہمیں وہ کنوے کریں گے، نمبر 1 جی۔ نمبر 2 کہ جس طرف میرا اشارہ تھا اور جن کی آپ نے بات کہی کہ ان کی طرف سے میسج یہ ہے، میں کامنٹ تو اس کے اوپر بہت اچھا کر سکتا ہوں جی، لیکن اب اگر ایک مذاکرات کی ہماری طرف سے آفر ہے تو میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا جس کے ساتھ وہ ایفرٹ جو ہے وہ اس کو سبوتاژ ہو جائے۔ حکومت نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات، تو حکومت دکھائے ہمیں اور اپنی پاور شو کرے اور ہمیں پتہ لگے کہ حکومت کٹ پتلی نہیں ہے، تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ بٹ ایز اف ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، آپ کو پتہ ہے حکومت تو صرف نام کی ہے جی۔ بہرحال آپ کا اپنا امپریشن ہے، جو بھی آپ فرمائیں، لیکن خان صاحب نے اپنی اس بات میں 2 شرائط بھی رکھ دیں اور یہ بھی کہہ دیا کہ 14 دسمبر کے بعد پھر ہم نئی تحریک کا بھی آغاز کریں گے، سول نافرمانی کی بات بھی کی گئی۔ یہ تو بہت تھریٹننگ پوزیشنز ہیں نا سر، ہم گاندھی سے اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح سے اور ان لوگوں سے تو ہم پولیٹکس میں ان کے تو ہم جوتوں کی خاک کے برابر نہیں ہے نا سر۔ قائد اعظم سے، لیاقت علی خان سے میں تو نہیں سمجھتا کہ ایون ہیو دا رائٹ ٹو سے کہ میں جناب انہیں میچ کر سکتا ہوں یا کوئی چیز کر سکتا ہوں۔ تو اگر ان لوگوں کے ٹائمز کے اوپر سول نافرمانی کی طریقیں چل سکتی ہیں تو اب کون سی قیامت آ گئی ہے سر؟ اچھا، وہ تو خیر ایک فارن آکیوپیشن تھی، بیرونی قبضہ تھا اس سب کانٹیننٹ پہ، بٹ میرا سوال اب یہ ہے کہ یہ فیصل واڈا صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملے، بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے ملے، پھر رانا ثناء اللہ فضل الرحمان صاحب سے ملے، پھر اسحاق ڈار صاحب جا کر بلاول بھٹو زرداری سے ملے۔ کچھ آئیڈیا ہے؟ آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ ڈرامہ ہو رہا ہے سر، ہر آدمی اپنی سکن سیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، nothing more than that۔ یہ موصوف جو تمام لوگوں کو مل رہے ہیں، ان کی اپنی ورت کیا ہے، ان کے پیچھے کون ہے، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے سر۔ میں اس قسم کی چیزوں کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا۔ ابھی کل کلانکوں کو ڈیولپمنٹ ہونے لگی تو ان جیسے لوگ نظر بھی نہیں آئیں گے کسی جگہ پہ سر۔ نہیں، لیکن دیکھیں نا، سارے مطلب ہے آپ فیصل آباد سے ہیں، گھنٹہ گھر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذات ہے نا، سارے ادھر ہی جا رہے ہیں نا۔ نہیں سر، میرے لیے گھنٹہ گھر جو ہے، میں اپنے گھر میں، اپنی سیاست میں یا اپنی پارٹی میں، میرے لیے میرے والد کی ذات ہے، اور اب بینگ الائنس ہمارے لیے عمران خان کی ذات ہے، میرے لیے تو نہیں ہے کسی کی بھی ذات گھنٹہ گھر۔ سیاست میں گھنٹہ گھر کوئی نہیں ہوتا سر۔ اب مجھے یہ بتائیں، میں بھی اگر جاؤں کہ میں نے بلاول صاحب سے ملنا ہے تو جا کے میں مل لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہوں، میری پہلے بھی ان سے ملاقات ہوئی، میں دوبارہ ان سے جا کے مل لیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ جس بندے کو کہیں میں جا کے ان لوگوں سے ملاقات کر
لیتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چینج آ جائے گی؟ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کیونکہ یہ حکومتی لوگ ان سے مل رہے ہیں اور آپ لوگ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ظاہر ہے ملتے رہیں گے. آپ تو فاصلے جو بہت بڑے ہوئے تھے کم ہو گئے. تو یعنی قومی سیاست میں اگر مولانا فضل الرحمان کہیں ٹیمپریچر لو کرنے میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, میرا کوشچن اس کانٹیکسٹ میں ہے. سر اس حوالہ سے ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ 26 امینڈمنٹ کے بعد کو آفیشلی رابطہ تو نہیں ہوا. اب ایشو اصل میں ایک اور بھی چل رہا ہے جس کو ذرا زیادہ خام خواہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. وہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک مدارس ریفارمز کا ایشو تھا. 26 امینڈمنٹ کے اندر حکومت نے کمٹمنٹ کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور پھر حکومت نے اپنی بدنیتی دکھاتے ہوئے مولانا صاحب کی جو ترمیم تھی اس کے اوپر پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیے, اور باقی تمام ترامیم جو ہیں وہ سائن کر کے تو لاگو کر دی گئیں. اس کے اوپر تحفظات ہیں. ابھی تو میرا خیال ہے حکومت کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے تھوڑی دیر پہلے میں خبر پڑھ رہا تھا کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کو 8 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر سائن نہیں ہوتے تو وی آر کمنگ ٹو اسلام آباد. تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی باقی معاملات پولیٹیکل سیٹل کرنے کی بجائے حکومت شاید اس قسم کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ملاقاتیں چل رہی ہیں. اگر JUI آتی ہے تو کیا آپ لوگ PTI سنی اتحاد کونسل ان کے ساتھ آئیں گے؟ نہیں, JUI تو اب دیکھیں نا جی, اگر وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر آتی ہے تو انہوں نے ہمارا جو ایونٹ تھا لاسٹ والا, پھر خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کے اوپر مولانا صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس اس چیز کی مذمت کی تھی کہ جو سلوک ایک ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے, اور احتجاج کے حوالے سے بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. تو ہماری اخلاقی ہمدردی تو مکمل طور پہ ان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ, لیکن پریکٹیکلی ان کے ساتھ آنے کا فیصلہ ظاہر ہے ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا, اور اگر وہ آیا تو ہم مشاورت کے ساتھ بالکل ڈیسائیڈ کریں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے. ہم فواد چوہدری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.